मोहब्बत की कीमत। देहात में रहना मुझे पसंद था। यहाँ शहरों जैसा खौफ नहीं था। यहाँ मेरे वालिद की वजह से सब हमारा लिहाज करते थे। हम लड़कियां जिस रास्ते से गुजरती गांव के मर्द उस तरफ नहीं देखते थे, और अगर कोई इत्तेफाक से वहां से गुजरता भी तो वो मुंह फेर लेता या दूर हो जाता। मुझे इस इलाके से प्यार था जहाँ इज्जत और एहतराम था। यहाँ गरीब किसान काश्त करते और मालिकों की औलादें ऐश करती थीं। जमींदारों के बेटे सहारा सारा दिन डेरे पर बैठे गप शप लगाते, दावतें करते और शहरों के चक्कर लगाते। हमारे घर के पास ही अमीर का डेरा था। वो मालिक का बड़ा लड़का था और रोज डेरे पर जरूर आता था। एक दिन मैं और जारा स्कूल जा रही के उसने हमें देख लिया। पहली नजर में जारा उसे भाग गई और वो बात करने के बहाने ढूंढने लगा। हमारी आदत थी कि इर्द गिर्द के वाकयात पर बातें करती जाती। क्या खबर थी कि दो बेकरार आंखें रोज हमारा पीछा करती हैं। हम उसके जज्बों से बेखबर रोज सामने से गुजर जाती। एक रोज मैं स्कूल ना जा सकी तब मेरा अमीर को जारा से बात करने का मौका मिल गया। दरअसल मैं बीमार हो गई थी। 15 दिन की छुट्टी के बाद जब दोबारा स्कूल गई तो जारा ने बताया कि उसके दोस्त मालिक के लड़के अमीर से हो गई है और वो उससे शादी का ख्वाहिशमंद है। इसकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया कि वो भी अमीर को चाहने लगी है। मैंने उसे समझाया, जारा होश कर, ये नामुमकिन है। वो एक बड़े जमींदार का बेटा है और हम छोटे काश्तकार हैं। वो अमीर और आला तालीम याफ्ता है जबकि हम मुतवस्सित दर्जे के लोग हैं मगर बाइज्जत हैं। हमारी देहात में इज्जत और कदर है। खुदा के लिए ऐसा कुछ न करना कि हमारी इज्जत खाक में मिल जाए। मगर वो बाज ना आई और मुझसे अपनी बातें छुपाने लगी ताकि मैं उसे फिर नसीहतें ना करने लगूं। अब वो मेरे साथ स्कूल जाने से भी कतराने लगी। कहती, तुम चली जाओ, मुझे आज देर हो जाएगी, मैं अपनी सहेली के साथ चली जाऊंगी। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। मिडल पास करने के बाद मैं घर बैठ गई। उन्हीं दिनों मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया और मेरी कम उम्र में शादी होगी। मैं दूसरे घर गाँव आ गई तो जारा की कुछ खबर ना थी। अब जारा को पूरी आजादी मिल गई थी। पहले मैं उसे समझाती थी, वो मेरा लिहाज करती थी। कभी अमीर गाँव में होता, कभी शहर पढ़ने चला जाता। बाद में उसने तालीम मुकम्मल कर ली तो मुस्तकिल अपने घर रहने लगा। मैं के आई तो भी जारा मुझसे मिलने ना आती। उसकी छोटी बहन से कभी कभार खैर खबर मिल जाती। मैं भी मैके में एक दिन से ज्यादा नहीं ठहरती थी। दोनों का इश्क अरूज पर था। अलबत्ता वो बहुत राजदारी से मिलते थे। अक्सर गंदम या जौ के खेतों में बैठकर बातें करते। जहाँ अमीर होता वहाँ दूर दूर तक कोई किसान नहीं आता था। उन्होंने अमीर के डर से अपनी जबान बंद कर रखी थी। एक दिन जौ के खेत में तनाई ने दोनों को गुनाह पर उभारा और उनसे गुनाह हो गया। उसका गुनाह का समर जारा के वजूद में परवान चढ़ने लगा। वो अपनी परेशानी किससे कहती। बस उसी से जो उसका जिम्मेदार था। उसने अमीर से कहा, अब शादी करके मुझे मरने से बचा लो या फिर कोई दो दवा दे दो कि मैं खाकर मर जाऊं, क्योंकि मेरे वालिदैन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो बदनामी के बजाय मौत पसंद करेंगे। अमीर ने उसे तसल्ली दी और कहा कि फिक्र ना करो, मैं दवा ले आता हूँ। अमीर शहर से कुछ दवाएं और इंजेक्शन ले आया और खुद ही उससे लगा दिए। खुदा को शायद जारा की जिंदगी और इज्जत मतलूब थी कि उसके ऐब पर पर्दा पड़ गया और वो बदनामी और मौत दोनों से बच गई। इस आने के बावजूद उसके दिल से अमीर की मोहब्बत कम ना हो सकी बल्कि और बढ़ गई। अमीर ने भी इस नादान लड़की से मिलना जुलना ना छोड़ा। जारा ने पक्का इरादा कर लिया था कि शादी करूंगी तो अमीर से वरना किसी से नहीं। मगर अमीर के दिल की बात वही जानता था। जारा की बहनों को इस अल्लाह का इल्म था मगर वालिदैन और भाइयों को कुछ खबर ना थी। वो अपनी बहनों के सहारे अमीर से मिलती थी। बहनें भी उससे हौसला देती थी कि अगर उनकी बहन की शादी मालिक के बेटे से हो गई तो उनका नाम ऊंचा हो जाएगा। किसी को ये मालूम ना था कि अमीर की एक लड़की जिंदगी से खेल रहा है। वो कब शादी करना चाहता था। बिलफर्ज के अगर वो मान भी जाता तो उसे के घर वाले कभी राजी ना होते और ना ही जारा के वालिदैन, क्योंकि दोनों खानदान अपनी बरादरी में शादियां किया करते थे। 2-3 साल गुजर गए। जारा की 2 बहनों और 2 भाइयों की शादियां हो गईं। वो सब भी गाँव आ गए। इधर अमीर को सरकारी महकमे में अफसर भर्ती होने का बहुत शौक था, लिहाजा वो भी भर्ती होकर चला गया। वहाँ से खत लिखता और जारा जवाब देती। इस दौरान जारा की बहन फातिमा अपने देवर बिलाल के साथ मैके आई। बिलाल को फातिमा पसंद आ गई। इसने
فاطمہ سے کہا آپ میری شادی اپنی بہن سے کرا دیں۔ فاطمہ نے سوچا کہ میں اپنے گھر میں سکی ہوں، اپنے سگی خالہ کی بہو ہوں، اگر زہرا کی بھی یہاں شادی ہو جائے تو بہتر ہے، وہ بھی یہاں سکی رہے گی اور دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں ہو جائیں گی۔ فاطمہ نے زہرا سے مشورہ کیا تو زہرا بولی تمہیں پتہ ہے کہ میں امیر سے وابستہ ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ کب تم سے شادی کرے گا، اگر کرنا بھی چاہے تو اس کے گھر والے کبھی تمہیں بہو نہیں بنائیں گے، بہتر ہے کہ تم اپنی بات مان لو، یہ رشتہ تمہارے لیے اچھا رہے گا۔ مگر زہرا کے سر پر عشق کا بھوت سوار تھا، وہ اپنے محبوب کے عشق میں پاگل تھی اور ہر صورت اس کی ہونا چاہتی تھی۔ جب فاطمہ نے گھر میں ماں باپ اور بھائیوں سے بات کی تو وہ کہنے لگی کہ خالہ کی لڑکی ثنا کا رشتہ ہمارے بیٹے کامران کے لیے اچھا رہے گا، یوں ہم اور ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے۔ بلال بہت اچھا لڑکا ہے، ہماری بیٹی کو تمہارا تحفظ بھی ملے گا۔ آپس میں سب نے مشورہ کر کے بات طے کر دی۔ ثنا بہت خوبصورت، خوش مزاج اور گھر کی لڑکی تھی، یوں والدین نے زہرا کی ایک نہ سنی اور اس کی منگنی بلال کے ساتھ کر دی۔ بدلے میں ثنا کی منگنی کامران سے ہو گئی۔ اس رشتے پر خاندان کے سب لوگ خوش تھے سوائے زہرا کی بہنیں اسے سمجھا رہی تھی کہ تم مالک کے بیٹے کا خیال دل سے نکال دو، کیونکہ وہ لوگ ہم سے رشتہ نہیں جوڑنے والے۔ منگنی ہو جانے کے باوجود زہرا اپنی ضد پر قائم رہی، وہ اپنے محبوب کو دل سے نہیں نکال سکی۔ بلال بلکہ امیر کو خط لکھا، جتنی جلدی ہو سکتا ہے کرو ورنہ میری شادی ہو جائے گی اور میں تمہارے سوا کسی اور کی دلہن بن جاؤں گی تو مر جاؤ گے۔ سارا خط آنسو سے بھر تھا۔ امیر سے تحریر پڑھنا مشکل ہو گیا، اب اسے کچھ احساس ہوا کہ میں نے کیا کر دیا۔ اس نے گھر آ کر ماں باپ سے بات کی۔ مالک صاحب یہ سن کر ہی آگ بگولا ہو گئے اور بیٹے کو خوب ڈانٹا، تم نے ایسا کیوں سوچا؟ ہم کبھی اس گھر میں تمہاری شادی نہیں کریں گے، ہم خاندان سے باہر کسی کے ساتھ شادی نہیں کرتے، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ تم نے ایسی فضول خواہش ظاہر کی ہے؟ جب بات صاف ہو گئی تو امیر کو چاہیے تھا کہ وہ زہرا کو دھوکے میں نہ رکھتا تاکہ وہ رو کر ایک طرف ہو جاتی، لیکن اس نے اس کی آس نہ توڑی اور لکھتا رہا، تم فکر نہ کرو، میں ایک نہ ایک دن تمہیں اپنا کروں گا، آج نہیں تو کل تم میری ہوگی۔ یہ ایسے الفاظ تھے جنہوں نے زہرا کو بھٹکائے رکھا اور اسے مایوس نہ ہونے دیا، یہاں تک کہ شادی کے دن قریب آ گئے۔ جوں جوں دن قریب آتے جا رہے تھے وہ مرجھاتی جا رہی تھی۔ آخرکار مہندی کا دن آ گیا۔ آج تو قیامت کا دن تھا، وہ بہت رو رہی تھی، میں بھی شادی میں مدعو تھی، میرے اور اس کی بہنوں کے سوا کسی کو اس کے رونے کا علم نہ تھا۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا کہ اب تم امیر کا خیال دل سے نکال دو اور اپنے گھر اور شوہر کا سوچو، لیکن اسے کسی بات کی سمجھ نہ تھی۔ آخرکار صبح ہوئی، سب سہیلیاں جمع ہو گئی، اتنے میں بارات آ گئی۔ بارات کا نام سنتے ہی زہرا بے ہوش ہو گئی، بڑی مشکل سے اسے ہوش میں لایا گیا۔ سسرال والے بہت چاہت کے ساتھ نبھانے آئے تھے، اس کے لیے شاندار بری اور بھاری زیورات لائے گئے تھے۔ شادی کا قیمتی اور دلکش جوڑا پہن کر وہ بہت حسین لگ رہی تھی، لیکن اندر سے لگ رہی تھی۔ والدہ نے اپنی بیٹی ثنا کو بہت جہیز دیا تھا اور کہا تھا میں بہت کچھ دے رہی ہوں، آپ لوگ بھی اس طرح اپنی بیٹی کا خیال رکھیں اور عزت بنائیں، جس سے میں نے قیمتی سامان دیا اور اپنی بیٹی کی برادری میں عزت بنائی۔ یہ بات جب زہرا تک پہنچی تو اسے اور بھی غصہ آیا کہ خالہ یہ کیسے بات کرتی ہیں۔ شام کو ڈولی اٹھی اور تو وہ خون کے آنسو رو رہی تھی، میں بھی اپنی سہیلی کو اس قدر نشاد دے کر رو پڑی، وہ میری کان میں کہہ رہی تھی کہ میں نے مٹی کے ڈھیر کی پوجا کی تھی۔ امیر بے وفا، بزدل اور قاضی شیر نکلا۔ اس نے کہا عائشہ دیکھو، میں لڑکی ہوں، ماں باپ کے آگے مجبور ہوں، کچھ بول نہیں سکتی، لیکن وہ مرد ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے، اس نے کچھ بھی نہ کیا سوائے میری عزت پر داغ لگانے کے، کیا اس کا نام محبت ہے؟ بہرحال اس طرح وہ روتی دھوتی رخصت ہو گئی۔ سسرال میں اسے بہت عزت سے بڑھایا گیا۔ جب دولہا آیا تو وہ بہت خوش تھا، لیکن دلہن نے اس سے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ اس نے بلال کی خوب بے عزتی کی اور کہا میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی، میں اس کی امانت ہوں اور اس کی رہوں گی، خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ بلال سمجھدار لڑکا تھا، اس نے بڑے تحمل کا ثبوت دیا، اپنی دلہن کے آنسو پوچھے، تسلی دی، خاموش ہو گیا، سوچا اس کو صدمہ ہے اور ہم خاندان لوگ ہیں، بات وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی تو محبت سے دل جیت لوں گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ جب بھی بلال اسے بات کرتا وہ منہ پھیر لیتی۔ ادھر کامران اور ثنا بہت خوش تھے اور دونوں مثالی جیون ساتھی بن گئے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا زہرا کا دل ویران سے ویران ہوتا گیا، اس نے سب سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ وہ اب بھی شوہر سے یہی کہتی تھی میں کسی اور کی امانت ہوں، خبردار میرے قریب نہ آنا۔ پھر وہ زبان پر طلاق کا لفظ لانے لگی، جو خاندان میں ہے میں بے حد معیوب بات تھی۔ مجھے اس کی امی نے خاص طور پر بلوایا کہ تم اسے سمجھاؤ، یہ ہماری بات نہیں مانتی۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ جذباتی ہو گئی۔ میں نے کہا زہرا جتنی تمہیں دکھ ہے لو دکھ ہے، ایسی میرے کو نہیں لگی، اگر اسے لگتی تو وہ ضرور کچھ
کچھ کرتا کم نہ کرتا، کم از کم مجھ سے ہی رابطہ کرتا، مگر زارا نہ سمجھی اور لڑ جھگڑ کر میکے آ گئی اور اپنے زیور اور کپڑے بھی اٹھا کر لے آئی۔ جب وہ کسی صورت واپس سسرال جانے پر آمادہ نہ ہوئی تو کامران اور اس کا بڑا بھائی اسے اور اپنی بہن ثنا کو ساتھ لے گئے۔ اس چکر میں فاطمہ بھی پس کر رہ گئی، یعنی انہوں نے زارا اور فاطمہ دونوں کو طلاق دے دی اور اپنی بہن ثنا کی بھی طلاق لے لی۔ ثنا اور فاطمہ جو مزے سے اپنے گھروں میں آباد تھے، زارا کی وجہ سے وہ بھی برباد ہو گئے۔ اس آنے پر ہر کسی کی آنکھ اشکبار تھی، لیکن زارا کو اب بھی کوئی احساس نہ تھا۔ وہ ابھی تک امیر کے چکر میں سرگردہ تھی، اپنے جہیز کے اچھے اچھے لباس پہن کر اسے ملنے کی کوشش کرتی، اس کے لیے سنورتی اور کھیتوں میں جا کر اس سے ملاقات کرتی۔ وہ بھی اب تک اسے چھوٹی تسلی دیتا رہتا کہ میں تم سے ضرور شادی کروں گا، تمہاری زبانی طلاق ہو چکی ہے، کورٹ سے ہو جائے گی تو ہم شادی کر لیں گے۔ مگر وہ بے وقوف لڑکی کی پھر بھی سمجھ نہ آئی کہ جب پہلے سے اس کے والدین یہ رشتہ قبول نہ کیا تھا تو اب اس مالک کے خاندان طلاق یافتہ عورت کو کیسے اپنی بہو تسلیم کر لے گا۔ ان ملاقاتوں کے بیچ ایک بار پھر زارا اور امیر سے گناہ ہو گیا۔ پہلے تو اللہ نے ان کا پردہ رکھ لیا تھا اور ایک موقع اپنی رحمت سے عطا کر دیا تھا، لیکن اس بار ایسا نہ ہو سکا۔ زارا امید سے ہو گئی، اگر امیر نے پھر بھی اس سے نکاح کرنے کی جرات نہ کی، ابھی اس کی طلاق کورٹ سے کنفرم نہیں ہوئی تھی۔ ادھر دن گزرتے جا رہے تھے کہ بالآخر راز فاش ہو گیا۔ لوگوں نے زارا کو سمجھایا کہ اپنے بچے کے خاطر کورٹ سے صلح کر لو۔ اب حقیقت کیا تھی، یہ زارا اور بلال دونوں جانتے تھے۔ جب بلال کو علم ہوا کہ کسی اور گناہ اس کے ساتھ ڈالا جا رہا ہے تو اس نے پنچایت بلائی اور سب کے سامنے سچ بیان کر دیا۔ زارا کو بلا کر پوچھا گیا تو اس نے تردید نہیں کی، بلکہ سر جھکائے خاموشی رہی۔ اس کے باپ اور بھائی کے سر کچہری میں شرم سے جھک گئے۔ انہوں نے اس وقت قسم کھائی کہ وہ بڑے مالک ہیں تو اپنے گھر کے پنچایت تو انہیں بعد میں ہی سزا دے گی، پہلے ہم امیر کو سزا دیں گے۔ اور انہوں نے یہ قدم اٹھانے میں ذرا بھی دیر نہ کی۔ انہوں نے غیرت میں آ کر امیر کو جلا لیا، جو ڈیرے پر بیٹھا اپنے دوست کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا، پھر اپنی بہن کی گردن بھی کاٹ ڈالی۔ ایک ہی وقت میں دن دہاڑے ہمارے گاؤں میں دو لرزہ خیز قتل ہو گئے کہ سارا گاؤں کانپ اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی کئی گھر اجڑ گئے، لڑکے جیل چلے گئے اور ماتم کرنے کو مائیں بہنیں پیچھے رہ گئی۔ یہ ایسا واقعہ ہے جو آج بھی گاؤں میں کسی کو بھولا نہیں۔ جب بھی یہاں کوئی لڑکی پر پرزے نکالنے لگتی ہے، اسے اس واقعے کی یاد دلائی جاتی ہے۔ زارا کے والد دل کے دورے سے چل بسے، بھائی جیل چلے گئے اور بہنیں اپنے میکے کے اندر در پر اجڑ کر آ گئیں۔ کاش زارا پہلا قدم غلط نہ اٹھاتی یا اپنے والدین کا کال مان لیتی تو اتنی تباہی نہ ہوتی، یا پھر امیر ہی غلط کا مظاہرہ کرتا اور زارا کو بیوقوف بنائے رکھنے کے بجائے اپنا لیتا، یا پھر خود ہی کنارہ کر لیتا تو پھر اس سے کا اتنا بھیانک انجام نہ ہوتا۔